औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगी में मज़ीद रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फ़रमाए। आज हम कुरान मजीद के 8वें पारे का मुख्तसर ख़ुलासा बयान करने की कोशिश करेंगे। कुरान मजीद का 8वां पारा इब्तदाई इस आयत से हो रहा है कि जो लोग हक़ के ज़्यादा करीब होते हैं वो कुरान मजीद सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जिनकी दिलों की खेतियां हरी भरी होती हैं, ज़रा सा भी उनके सामने जब किताब इलाही की तलावत की जाती है तो उनकी मज़ीद आंखें नम हो जाती हैं और वह नमी उनके दिलों में एक अच्छी फसल पैदा कर देती है जो हक़ की रोशनी उनको अता करती है और हक़ का नूर उनको मिल जाता है। तो यहाँ पे उन लोगों की बात की जा रही है कि आका अलैहिस्सलाम पे जब वही उतरती तो उस वक्त के जो मुशरिकीन मक्का थे उनमें भी जो हक़ के तालिब थे, जो हकीकत समझना चाहते थे, जो हक़ के मुतलाशी थे, जो हक़ के करीब थे, जो इखलास के साथ हक़ की तरफ आना चाह रहे थे, तो आयात बैनात सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकलते थे और वो ईमान ले आया करते थे। और ये कुरान ही था, ये कुरान ही की वजह से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कत्ल करने के इरादे से जाते हैं, लेकिन इस कुरान को सुनने के बाद उनका दिल क्योंकि इखलास से लबरेज था तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनको हिदायत का वो नूर अता फरमाया कि रहती दुनिया तक वो रोशन हिदायत का एक मीनार बन गई है। इसके साथ ही अल्लाह आगे फरमाता है कि जो ईमान वाले हैं उनको जन्नत की बिशारत अता की गई है कि ईमान वालों को जन्नत मिलेगी। और आगे अल्लाह फरमाता है कि जिन्होंने कुफ्र किया, हमारी आयतों को जुटलाया, हम उनको ज़रूर जहन्नम में डालेंगे। इसके साथ ही आगे अल्लाह फरमाता है कि जो चीज़ अल्लाह ने हलाल कर दी है उसको हराम ना बनाओ, और जो चीज़ अल्लाह ने हराम कर दी है उसको हलाल ना बनाओ। यह आयत तब उतरी कि जब कुछ सहाबा इकराम ने याद किया कि हम गोश्त नहीं खाएंगे, हम औरतों के पास नहीं जाएंगे और रात भर हम जाग कर अल्लाह की इबादत किया करेंगे। तो इस शिद्दत पसंदी को अल्लाह तबारक व ताला ने पसंद नहीं फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान की आयत नाजल कर दी कि जो चीज़ें हलाल कर दी गई हैं वो हलाल हैं आपके लिए और आप उनको एंजॉय करो। अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम ना ठहराओ, क्योंकि इस्लाम रबानियत वाला दीन नहीं है। इस्लाम शिद्दत पसंदी नहीं लाता, बल्कि इस्लाम एतदाल पसंदी और मियाना रवि लाता है। इस्लाम मादियत और रूहानियत के दरमियान एक हसीन इम्तजाज पैदा करके रख देता है। तो इसलिए कुरान की वाज़े आयत आ गई है, वाज़े हुक्म आ गया है कि अल्लाह की जो हलाल करदा चीज़ें उनको आप हराम ना करो। हाँ, अगर आप इलाज के लिए, अपने मादी या रूहानी इलाज के लिए जिस तरह डॉक्टर हजरात परहेज़ बताते हैं तो आप कुछ वक्त के लिए परहेज़ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों को आप हराम नहीं कर सकते। आका अलैहिस्सलाम ने कुछ सहाबा के इस तर्ज अमल पे मिंबर पे खड़े होकर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैं रोज़ा रखता भी हूँ और मैं रोज़ा इफ्तार भी करता हूँ, मैं निकाह भी करता हूँ और इबादत भी करता हूँ, मैं अपने दुनिया के काम भी करता हूँ और साथ दीन इस्लाम को भी फैला रहा हूँ। यह हदीस का मफहूम आपके सामने बयान किया गया है। इसलिए इस्लाम शिद्दत पसंदी को मना करता है। इस्लाम दुनिया में से जो आपका हिस्सा है उसको हक़ के साथ, इतदाल के साथ लेने का ज़रूर हुक्म देता है। इसके साथ ही आगे अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह के नाम की कसम खा लेते हैं, लग़व कसमें नहीं बल्कि अल्लाह के नाम की जो कसम है, याद रखिएगा कसम सिर्फ अल्लाह के नाम की ही है, इसके अलावा कोई और कसम काबिल कबूल नहीं है। इस्लाम में किसी और कसम का कोई हवाला नहीं है या कोई जवाज़ नहीं है। वैसे कसम खाने की ममानत की गई है, ये कोई इतना पसंदीदा अमल नहीं है, लेकिन अल्लाह के नाम पे अगर कोई कसम खा ले तो फिर उसका कफ़ारा क्या है? वो ये है कि वो इंसान 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए या उनको लिबास दे या ग़ुलाम आज़ाद करे। अगर ये भी नहीं हो सकता तो 3 दिन तक मुसलसल रोज़े रखे। आगे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने अपने अहकामात खोल खोल कर बयान कर दिए हैं ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। कुरान ने छोटे छोटे मामलात भी कितने खोल खोल कर हमारे लिए बयान किए हैं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह के अहकामात को
ایک اچھے طریقے کے ساتھ بجا لائیں اور تابعدار مسلمان بن جائیں اور شکر گزار بندے بن جائیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ شراب، جوا اور فعال نکالنا یہ برے کام ہیں، یہ حرام کام ہیں، ان کے قریب نہیں جانا، یہ حرام ہیں، اور آپ حرام کے قریب نہیں جائیں گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ شراب اور جوئے کی سب سے جو بڑی خباثت ہے کہ یہ اللہ کے ذکر سے دور کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے، شراب تمام برائیوں کی جڑ قرار دی گئی ہے۔ شرابی اور جوہاری آدمی کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، یہ اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، اس لیے ہمیں ہر حال میں شراب اور جوئے سے بچنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جب تمہارے پاس واضح انداز میں پہنچ آئے تو پھر اس کے بعد کسی اور کا حکم نہیں ماننا چاہیے۔ ان کے حکم کے بعد اگر کسی اور کا کوئی حکم مانے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ حالت حرام میں، یعنی جب حج یا عمرے کی نیت سے آپ احرام باندھ لیتے ہو تو پھر آپ پہ شکار حرام کر دیا گیا ہے۔ خشکی کا شکار آپ نہیں کر سکتے، تری کا شکار اگر کریں تو وہ آپ کے لیے جائز ہے، اور حالت حرام میں اگر غلطی سے بھی کسی سے کوئی جانور مر جاتا ہے تو اس پہ دم دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تم نے قیامت کے دن اس کے پاس جمع ہونا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ کعبہ جو ہے یہ عزت والا گھر ہے، دنیا میں سب سے عزت والا گھر جو ہے وہ کعبہ ہے، اور یہ مکہ شریف میں ہے۔ اور آگے اللہ 4 مہینوں کی حرمت کا ذکر کر رہا ہے، وہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں جن میں محرم ہے، حرام ہے، ذیقعد ہے اور ذی الحج ہے، کہ یہ ذی الحج ہے اور شوال ہے، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں اللہ کے نزدیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حرمت بیان کی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور جو ہوتے ہیں جب یہ قربانی کے لیے وقف کر دیے جاتے ہیں تو پھر یہ شاعر اللہ ہوتے ہیں، شاعر اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جان لو نافرمانوں کے لیے عذاب ہے، اور اس کے ساتھ ہی آگے اللہ فرماتا ہے کہ نیکوکاروں کے لیے جنت ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی غفور و رحیم ہے، وہ جنت کی بشارت عطا کرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو سارے کا سارا اللہ کو معلوم ہے۔ آگے اللہ پاک اور ناپاک اور حلال اور حرام کو کہہ رہا ہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، کبھی بھی پاک چیز، طیب چیز اور ناپاک چیز برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح حلال اور حرام کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اے عقل والو، ان میں سوچا کرو، تفکر کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ بار بار پیغمبر سے سوال کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے اسی آیت کے تناظر میں کہ کسی صحابی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کی فرضیت کے حوالے سے پوچھا کہ کیا صاحب استطاعت پہ ہر سال حج فرض ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں فرمایا کہ سوال نہ پوچھا کرو، اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال آج فرض ہے تو قیامت تک کے لیے آپ پہ ہر سال صاحب استطاعت لوگوں پہ فرض ہو جاتا، اس لیے بار بار سوال کرنے کی ممانعت کی گئی۔ قرآن فرماتا ہے کہ آپ سے پہلے، اس سے پہلے بھی ایک قوم سوال و جواب کرنے والی تھی جو ہلاک ہو گئی تھی، جس طرح وہ گائے کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اللہ نے کہا کہ گائے اللہ کی راہ میں قربان کرو تو وہ کہتے تھے کہ گائے کا رنگ کیا ہونا چاہیے، عمر کیا ہونی چاہیے، وہ خود ہی سوالوں میں پھنستے جا رہے تھے۔ بس جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کو بجا لاؤ، اس میں زیادہ سوال و جواب نہ کیا کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ واضح ہدایت آ جانے کے بعد، یعنی قرآن آ جانے کے بعد، وحی کی تعلیمات آ جانے کے بعد، پھر تم اگر اپنے باپ دادا کے رسم و رواج پر ڈٹ جانے کو ترجیح دیتے ہو یا اٹ درمی کرتے ہو تو پھر تم حق پہ نہیں ہو۔ اے ایمان والو، اپنی جان اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو، یعنی باپ دادا کی جو اگر بری روایات ہیں، غلط کام ہے تو اس پر درمی اختیار نہ کرو، بلکہ حق کا راستہ اپنا لو، اور نافرمان لوگوں کے پاس نہ بیٹھا کرو بلکہ فرما بردار لوگوں کے پاس بیٹھا کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ موت کے وقت اگر کوئی انسان کسی کو وصیت کرتا ہے، کوئی انسان اس کے پاس موجود ہوتا ہے تو وہ لوائقین کو اس کی وصیت صحیح صحیح پہنچائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی وصیت میں ڈنڈی مار جائے، کیونکہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا اللہ کہ کیا میں نے آپ کو معجزہ نہیں دیا تھا، کیا میں نے آپ کی والدہ کو پاکیزہ اور بلند مقام نہیں دیا تھا؟ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ،
یہ تو لوگ اس کو جادو سمجھتے تھے، یہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے یہ جادو سمجھا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وقت کے لحاظ سے اور طاقت کے لحاظ سے یہ جھٹلاتے رہے ہیں، لیکن جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا ان کا انجام بہت برا آتا ہے۔ آگے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری نے اپنے اطمینان قلب کے لیے فرمایا کہ اگر پکا پکایا کھانا آسمان سے آ جائے تو ہمارا قلب مطمئن ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پکا پکایا کھانا ان کو عطا فرما دیتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ معجزہ مانگنے کے بعد جب معجزہ مل جائے، اللہ کی کھلی نشانی آ جائے، تو اس کے بعد جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو وہ عذاب کے مستحق ٹھہر جاتے ہیں۔ اس لیے معجزات آنے کے بعد ایمان لانا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ عیسیٰ سے سوال کرے گا کہ کیا آپ نے ان کو کہا تھا کہ میری عبادت کرو، میری اور میری والدہ کو اللہ کے ساتھ ملاؤ؟ تو عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے، وہ کہیں گے یا اللہ میں نے ان کو صرف توحید کی تعلیم دی تھی اور یہ تیرے بندے ہیں، اب تو چاہے تو ان کا حساب لے اور چاہے تو ان کو معاف فرما دے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ نافرمانوں پہ ضرور میں عذاب دوں گا، نافرمانوں پہ اپنا عذاب نازل کروں گا اور فرما بردار لوگوں کو میں جنت الفردوس عطا کروں گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورت کی آخری آیت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے یہ پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس میں 165 آیات ہیں اور اس کے 20 رکوع ہیں۔ 13,055 الفاظ اس کے اندر پائے جاتے ہیں، 3,055 الفاظ پائے جاتے ہیں اس کے اندر، اور 12,418 حروف اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر توحید کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے اور اللہ کی نشانیوں کا ذکر آیا ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیں اور توحید کی طرف آ جائیں، یعنی لا الہ الا اللہ کی تعلیمات کی طرف آ جائیں۔ تو یہ صورت بھی زیادہ تر انہی مضامین پر مشتمل ہے، اور اس کا انعام اس لیے نام رکھا گیا کہ اس کی 15ویں اور 16ویں اور 17ویں آیت میں مویشیوں کا ذکر ہے کہ ان کی حرمت اور حلت کی وجہ سے مشرکین کے اندر کچھ رسمیں پائی جاتی تھی، تو ان کے حوالے سے تفصیل آتی ہے، اس کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا ہے۔ تو اس کی پہلی آیت اللہ فرماتا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نور اور اجالا پیدا کیا اور اندھیرا پیدا کیا، اور فرماتا ہے اللہ کہ اتنی واضح نشانیاں آنے کے بعد پھر بھی لوگ کیوں شرک کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ہی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ایک انسان سے پھر ساری نسل انسانیت کو پیدا کیا، اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہر ایک کے لیے موت کا وقت مقرر ہے، وہ اس سے آگے پیچھے نہیں جا سکے گا۔ جس نے جس وقت مرنا ہے، جس نے جس وقت موت جس کو آنی ہے تو وہ ضرور آ کے رہے گی۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہی ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ان کے پاس میری واضح نشانیاں آیات آنے کے بعد پھر بھی جو لوگ جھٹلاتے ہیں، قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، ان قریب ان کے مذاقوں کا انجام ان کو ملے گا اور یہ جہنم میں گرائے جائیں گے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ پہلی امتوں میں بھی جو لوگ سرکشی کیا کرتے تھے، ظلم کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں پھینک دیا، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، عاد و سمود کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، کہ ان پہ بارشوں کا عذاب آیا اور ان کی جگہ طوفان آئے اور اللہ نے مختلف انداز کے ساتھ ان کو عذاب دیے، اور ان کی جگہ پھر نئے لوگوں کو اللہ نے زمین پہ حکومت عطا کی اور نئے لوگ اللہ نے زمین میں پیدا کر دیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم لکھی ہوئی کتاب بھی ان پہ اتارتے، یعنی یہ مشرکین مکہ کا تھا کہ جی کتاب لکھی ہوئی آ جاتی، تو آپ اللہ فرماتا ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب بھی آتی، آپ علیہ السلام اس کو ہاتھ لگاتے تو یہ کہہ دیتے کہ یہ جادو ہے، پھر بھی اس پہ ایمان نہ لاتے، اور یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں کتاب لے کے آیا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر فرشتہ بھی لاتا تو یہ اس پر بھی ایمان نہ لاتے اور پھر یہ ہلاک ہو جاتے۔ اور آگے فرماتا ہے اللہ
کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، غمگین نہیں ہونا ہے. آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کی انہوں نے تکذیب کی ہے، مذاق اڑایا ہے، اور بہت سے انبیاء کو قتل کیا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ زمین پہ چلو پھرو اور نافرمانوں کا انجام دیکھ لو کہ تم سے پہلے جو نافرمان لوگ تھے وہ پتھروں کی بستیاں بناتے تھے، وہ اپنے آپ کو سیولائزڈ کہتے تھے، وہ اپنے مجسموں کو آج تک فرعونی انداز میں جمع کر کے رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا. آگے اللہ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور اس نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پہ حاوی کر رکھا ہے، ورنہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوتا. آگے اللہ فرماتا ہے کہ دن اور رات اسی کے حکم سے آتی ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ غیر اللہ کو کبھی بھی دوست نہ بنانا اور مشرک کبھی بھی نہ بننا، شرک والوں کا انجام بہت برا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اللہ فرماتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں کیوں مشرکوں کو دوست بناؤں، مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، اور میں پہلا مسلمان ہوں. آگے اللہ فرماتا ہے کہ فرما دیجئے کہ نافرمانوں کے لیے قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا. اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ جو قیامت کے دن عذاب سے بچ گئے وہ جنت کے راستے پہ چلے گئے، حقیقت میں وہی لوگ کامیاب ہیں. اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کوئی تکلیف دینا چاہے تو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ آسانی دینا چاہے تو کوئی تکلیف دے نہیں سکتا. وہ زبردست حکمت والا اور بھرپور خبر رکھنے والا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی کہ میرے اور تیرے آپ کے درمیان مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن فیصلہ کرے گا، اگر تم اس کی تکذیب کرو گے تو میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں اسی انداز کے ساتھ آپ کو جانتے ہیں، لیکن اپنے تکبر کی وجہ سے اور اپنے بڑے پن کی وجہ سے اور اپنی انانیت کی وجہ سے ایمان لانے سے مرحوم ہو گئے اور یہ خسارے میں جائیں گے. آگے اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ بڑے ظالم ہیں جو اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، اس کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے. قیامت کے دن اللہ ان سے ان کے خداؤں کے بارے میں پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم نے دنیا میں محبوب بنا کے رکھا تھا، اب لے آؤ ان کو سامنے اور ان کا انجام دیکھو. اس وقت یہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے یا رب تو ہی ہمارا اللہ ہے. تو اللہ فرمائے گا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ کیا دنیا میں تم مجھے جھٹلایا کرتے تھے، تم تو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اگر کان لگاتے بھی ہیں لیکن ان کے دلوں پہ موریں لگ گئی ہیں، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ اساطیر الاولین ہے، یہ جو قرآن ہے یہ پرانے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، کیونکہ ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے. کس کی وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے، اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھنے کی وجہ سے. ورنہ جو عاجز لوگ ہوتے ہیں، جو دل کے صاف ہوتے ہیں، ان کے ایمان کے راستے کھول دیے جاتے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے یہ خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی ہدایت سے روکتے رہے، یہ جہنم کی آگ پہ کھڑے ہو گئے، اور جہنم کی آگ پہ کھڑے ہو کے یہ کہیں گے، جس وقت جہنم دیکھ لیں گے، اس کے اندر جانے لگیں گے تو افسوس کریں گے کہ کاش ہم واپس جاتے اور جا کے توحید پہ ایمان لے آتے. اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹے ہیں، اگر ان کو میں پھر واپس بھیجتا تو دنیا میں جا کے پھر یہ شرک کرتے. شرک بڑا کبھی جرم ہے، اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے. آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کو حتمی سمجھتے تھے اور آخرت کو بلا بیٹھے تھے، حالانکہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے. اب آخرت کا مزہ چکھو، حقیقت میں تو آخرت ہی ہے. جس نے نیک اعمال کی تو وہ جنت میں جائے گا، جس نے برے اعمال کی وہ جہنم میں جائے گا. آگے اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں کے لیے آخرت میں نے بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہم کو معلوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی تبلیغ کو جھٹلانے کی وجہ سے آپ غمگین ہو جاتے ہو. آپ کو جب یہ جھوٹا کہتے ہیں، آپ کی رسالت کو جھوٹا کہتے ہیں. ابو جہل کہتا تھا کہ میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن آپ کی رسالت پہ ایمان نہیں لاتا، کیونکہ نبوت اور بشریت کبھی جمع نہیں ہو سکتے، بشر نبی ہو نہیں سکتا. تو فرمایا یہ جھوٹے ہیں، یہ غلط راستے پہ نکل گئے ہیں. اللہ جس کو چاہے نبوت والا خاص فضل عطا فرما دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ گھبرانا نہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء اور رسول آزمائے گئے، لیکن جو صبر کرتے ہیں انہوں نے صبر کیا اور ہماری مدد ان کے آ پہنچی.
بے شک اللہ اپنے نیکوکاروں کی مدد کرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ زمین کی گہرائی اور آسمانوں کے راز بھی ان کو عطا کر دیں پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی زمین کے اندر کی خبریں اور آسمانوں کے اوپر کی خبریں بھی لا کے دیں پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ صاف نیت نہیں ہے۔ ایمان تو صاف نیت والے لوگوں کو ملتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ میں نے سب کچھ لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے، کون کب مرے گا، کس نے کب دنیا میں آنا ہے اور کس نے کب جانا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے مشرکین مکہ کے بارے میں کہ یہ دلوں کے اندھے ہیں، گنگے ہیں اور بہرے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے جس کو اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کے اخلاص کی وجہ سے چاہتا ہے تو اس کو ہدایت کے راستے پہ لے آتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے پھر غیر اللہ کی مدد کو پکارو تو وہ پکار تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تکلیف کے وقت تم اللہ کو پکارتے ہو اور جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر غیر اللہ کو پکارتے ہو۔ اے مسلمانوں، اللہ کو ہر وقت پکارنا چاہیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مستغرق ہو کر پکارنا چاہیے، جس طرح مشرکین کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو پکارا تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ شیطان نے ان کے آگے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں، اس لیے یہ شیطانی راستے پہ شوق کے ساتھ چلتے ہیں لیکن حق کی طرف نہیں آتے، ہماری ڈیل کا یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دنیا میں ہم نے ان کو جو ٹائم دیا ہے یہ اس میں سرکشی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جب عذاب آئے گا تو پھر یہ درے رکھ لیے جائیں گے، یہ پکڑے جائیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ظالم قوم کی اللہ جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اگر آپ کی آنکھ یا کان لے لیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارا آنکھ یا تمہاری کان لے لوں تو کون ہے تمہیں بدلے میں آنکھ یا کان عطا کرے؟ یہ تو میری نعمتیں ہیں، اپنے جسم پہ ہی غور کرو، تم تدبر کیوں نہیں کرتے کہ یہ چیزیں میں نے ہی تمہیں دی ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ حکمت سے بھرپور آیات میں اس لیے نازل کرتا ہوں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اس کے آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا عذاب ظالموں پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور باقی رسولوں کے بارے میں فرمایا کہ رسول جو آتے ہیں وہ خوشخبریاں سنانے کے لیے آتے ہیں اور ڈر سنانے کے لیے آتے ہیں، وہ مبشر اور وہ نذیر بن کے آتے ہیں، وہ بشیر اور نذیر بن کے آتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اللہ کا سخت عذاب ان پہ آئے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ میں خزانوں کا مالک ہوں، یہ سب خزانے جو ہیں میرے پاس ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں نے کب کہا کہ میں خزانوں کا مالک ہوں؟ میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میرے پاس فرشتہ وحی لے کے آتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ کافر اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتے، جیسے نابینا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتا۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص بات اللہ فرما رہے ہیں کہ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اپنے آپ کو ان سے الگ نہ کیجیے گا۔ وہ صہیب رومی ہوں، وہ حبشہ کے بلال ہوں، وہ فارس کے سلیمان ہوں، یہ لوگ اگر غریب بھی ہیں لیکن صبح و شام اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ان لوگوں کی کتنی حوصلہ افزائی فرمائی کہ غریب لوگ اگر صبح و شام اللہ کا ذکر اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ ان کو الگ نہ کیجیے گا۔ یہ آگ کی جماعت یہ غریبوں میں رہتی ہے، یہ بے سہارا اور محتاجوں میں رہتی ہے، لیکن یہ 313 ہوں یا 72 ہوں یہ ہمیشہ چھا جایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی غریب ہے لیکن اللہ کی یاد سے مزین ہے، اللہ کے خوف سے بھرپور ہے، تو وہ خوش قسمت ہے۔ اور اگر امیر اللہ کے قوانین سے باغی ہو چکا ہے تو وہ اپنی امیری پہ ناز نہ کرے، بلکہ وہ جہنم کے راستے کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں، وہ امیر جو صبح و شام اللہ کا ذکر کریں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مستغرق ہو جائیں تو وہ قابل رشک ہوا کرتے ہیں۔ اللہ ایسی دولت سب کو عطا فرمائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو ہماری آیات پر ایمان نہیں لاتے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب میں ڈالے گا، اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اللہ ان کو سلام بھیجتا ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہم کھول کھول کر تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ حق کا راستہ بھی واضح ہو جائے اور مجرموں کے راستے بھی واضح ہو جائیں۔ جلدی عذاب مانگنے سے پرہیز کرو اے مشرکین مکہ، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، جب اس کا عذاب آئے گا پھر تم
बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। आगे अल्लाह फरमाता है कि खुश्की और तरी की सब बातें लोहे महफूज पे लिख दी गई हैं। वही है जो तुम्हें आर्जी मौत देता है, यानी तुम्हें नींद देता है और फिर तुम्हें जगा देता है। ये कौन है? ये अल्लाह है। अल्लाह बार बार अपनी निशानियां बता रहा है कि मेरी तौहीद और मेरे नबी की रिसालत पे ईमान ले आओ। आगे अल्लाह फरमाता है कि हमारे भेजे हुए फरिश्ते तुम्हारी रूहें कब्ज़ करते हैं और वो अपनी ड्यूटी में कोताही नहीं करते, यानी मलकल मौत और उसकी टीम जिसकी मौत का वक्त आ जाता है तो ऐन वक्त पे आके उसकी रूह को कब्ज़ कर लेती है। आगे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह बारिश, आंधी, जलजला और तुम्हारे अंदर आपस में नफाक और लड़ाई डालकर तुम में अजाब डाल सकता है, तुम्हें अजाब दे सकता है, लेकिन अगर तुम ईमान ले आओ तो अब भी वक्त है। आगे अल्लाह फरमाता है कि मैं अपनी आयात को वाजे करके बयान कर रहा हूँ ताकि लोग हक को पहचान सकें। इसके साथ ही अल्लाह फरमाता है कि जालिमों के साथ ना बैठा करो, क्योंकि उन पे अजाब आएगा, वो अजाब के मुस्तहिक ठहर गए हैं जिन्होंने अपनी दीन को बर्बाद किया और अपनी करतूतों की वजह से गलत रास्ते पे चल गए। तो अल्लाह फरमाता है कि मैं गर्म पानी से उनको अजाब दूंगा, यानी खोलता हुआ पानी उनके ऊपर फेंका जाएगा और गर्म पानी क़यामत के दिन उनको पिलाया जाएगा। आगे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के अलावा कोई और अजाब देने पे कादिर नहीं है। और आगे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह जिसको नुकसान देता है कोई और बचा नहीं सकता, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। आगे अल्लाह फरमाता है कि और नमाज कायम करो और अल्लाह से डरो, क्योंकि एक दिन तुम सब ने जमा होना है, यानी क़यामत के दिन का जिक्र किया जा रहा है। आगे अल्लाह फरमाता है कि ज़मीन व आसमान का मालिक, सूर फूकने वाले दिन का मालिक यानी क़यामत का दिन का मालिक, और कुन फ़याकून का मिसदाक, वही हिकमत वाला है, वही खबर रखने वाला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र इसके आगे आता है कि उन्होंने आज़र को कहा कि जिन बुतों की तुम पूजा करते हो ये रब नहीं हो सकते। रब वो होता है जो जवाल से पाक होता है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों को देखा तो फरमाया ये मेरा रब है, लेकिन जब वो डूब गए तो फरमाया डूबने वाला मेरा रब नहीं होता। फिर चांद और सूरज को देखा, जब वो भी डूब गए तो आपने कहा ये भी रब नहीं हो सकता। फिर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी मार्फत अता की। हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दलील दी इस कौम के मुकाबले में। अल्लाह फरमाता है कि जब वो ईमान ले आए और उन्होंने ईमान के आगे लोगों को तबलीग की, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी और रसूल थे, वो जद्दल अंबिया हैं, वो तो ईमान पहले से लाए हुए थे, लेकिन वो लोगों को समझाने के लिए ये बात बता रहे थे कि लोगों जवाल वाली चीज़ें रब नहीं होती, रब वही होता है जो लाजवाल होता है। फरमाया जो सूरज को मशरक से तुलू करता है और मगरब में जाके गुरूब कर देता है वही मेरा रब है। आगे अल्लाह फरमाता है कि हमने इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम उनको अता किए और उनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, यहिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, यसू अलैहिस्सलाम। अल्लाह फरमाता है कि ये सब के सब साहिब फजीलत लोग थे और कुछ इनके आबा अजदाद, कुछ इनकी औलादें और कुछ इनके भाइयों को हमने मुंतखब किया था हिदायत के लिए। आगे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे ही हिदायत अता फरमाता है और शिरक करने से अमाल ज़ाया हो जाते हैं, सारे के सारे अमाल गारिक हो जाते हैं, गर्क हो जाते हैं। शिरक कभी जुर्म है, अल्लाह फरमाता है कि मैं शिरक कभी नहीं माफ़ फरमाता। इसके साथ ही अल्लाह फरमाता है कि अगर एक कौम शिरक की गहराइयों में गिर जाती है, जुल्मत में गिर जाती है, तो अल्लाह दूसरी कौम को ले आता है जो तौहीद का आलम बुलंद करने वाली होती है, क्योंकि अल्लाह हमेशा अहले तौहीद और अहले रिसालत के साथ होता है। आगे अल्लाह फरमाता है यहाँ ये इस आयत में काफरों को ये बात बता गई कि मुशरिकीन मक्का ने कुफ्र नहीं छोड़ा तो अल्लाह ने महाजरीन और अंसार को उन पे हावी कर दिया, मदीने वाले उन पे हुक्मरान बन गए और अल्लाह ने उनको गर्क कर दिया मुशरिकीन मक्का को। इन 18 अंबिया की बात अल्लाह फरमा रहा है कि ये साहिब हिदायत लोग थे और साहिब फजीलत लोग थे। आगे अल्लाह फरमाता है कि बनी इसराइल को हमने किताब दी, लेकिन उन्होंने किताब की कदर नहीं की, बल्कि किताब के अंदर तहरीफात कर दी, रद्द बदल कर दी। इसलिए कुरान आपको अता किया जा रहा है उम्मत मोहम्मदिया, आपने इसमें तहरीफात नहीं करनी, इसकी तालीमात में रद्द बदल नहीं करना। आगे अल्लाह फरमाता है कि ये कुरान मक्का वालों के लिए और उसके इर्द गिर्द के लोगों के लिए, यानी पूरी नस्ल इंसानियत के लिए, क्योंकि मक्का दुनिया के दरमियान में पाया जाता है, इसके शर्क और मगरब, शमाल और जनूब
پوری انسانیت کے لیے قرآن ہدایت بنا کے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نافذ کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کو میں نے ہدایت بنا کے اتارا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں حقیقت میں وہی لوگ نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھنے والوں کے لیے بڑی سخت سزا دی گئی ہے، اور جو لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پہ وہی آتی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے پاس تم نے اکیلے آنا ہے، تمہارے ساتھ کوئی اور نہیں ہوگا، اور تم نے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو گٹھلی کو پھاڑتا ہے، بیج کو پھاڑتا ہے، اس میں سے پودے نکالتا ہے، انڈے سے چوزے کو نکالتا ہے، مردہ چیز سے جاندار چیز کو نکالتا ہے، اور جاندار سے بے جان چیز کو نکالتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ دن و رات کے بدلنے میں، صبح اور شام کے ہونے میں، اور وقت کے متعین ہونے میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ ستاروں کو تمہارے لیے مزین کیا گیا تاکہ تم ان سے سمت کا علم معلوم کر سکو، ان میں صاحب علم لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ایک وجود سے میں نے ساری نسل انسانیت کو پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو ابو البشر بنا دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے تاکہ فصلیں اور کھیتیاں لہلہا جائیں، اس میں بھی ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر صرف بارش ہی اللہ بند کر دے تو یہ انسان کیا کر سکتا ہے؟ پوری ٹیکنالوجی، پوری انسانیت ایک طرف لگ جائے، اللہ اگر بارش بند کر دے تو یہ کائنات کا نظام چند دنوں میں درم برم ہو کے رہ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ غور و فکر کرنے والے اور تدبر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ میں اولاد سے پاک ہوں، یہ مجھ پہ تہمتیں لگاتے ہیں کہ میرے بیٹے ہیں یا میری بیوی ہے۔ کہ اللہ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق اللہ ہی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے، وہ لطیف بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ ہم پھیر پھیر کر آیات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں، ہدایت کے معاملے میں سب کو آزادی دے دی گئی تاکہ آزمایا جا سکے، دیکھا جا سکے کہ کون شیطان کے راستے پہ چلتا ہے اور کون رحمان کے راستے پہ چلتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو صرف پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے، آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہیں۔ یہ ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے آگ آنے کے بعد۔ جو نیک اعمال کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو برے اعمال کرے گا وہ جہنم کی راہ لے گا۔ آپ بڑی کمال کی بات ہے، یہ آج کل کے مسلم مبلغین کے لیے اور اسلام کے ان سکالرز کے لیے اور ان علماء کے لیے جو اسلام کی تعلیم کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ان کے بتوں کو گالیاں نہ دیں، مبادہ وہ اپنی کم علمی اور گھٹیا پن کی وجہ سے تمہارے رب کو گالیاں دیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم ان کے جھوٹے خدا کو بھی گالیاں نہ دو، اس لیے کہ بدلے میں وہ تمہارے سچے خدا کو گالیاں دیں گے۔ گالی دینا ایک برا فعل ہے، گالی سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک ہدایت سے عاری شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے رہا تھا، آپ خاموش تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شخص نے حد کراس کی تو آپ نے اس کی گالی کا جواب دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، آپ نے رخ کو پھیر لیا، ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک وہ گالیاں دیتا رہا آپ کھڑے ہو کے مسکراتے رہے، جب میں نے جواب دیا تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، آپ نے رخ انور کچھ پھیر لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدیق، میں مسکرا اس لیے رہا تھا کہ ایک فرشتہ تیری طرف سے اللہ نے مقرر کر دیا تھا جو اس کی گالیوں کا اسے جواب دے رہا تھا، جب تو نے جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا۔ یہ گالیاں دینا اچھا فعل نہیں ہے، جب کوئی گالیاں دے تو آپ چپ ہو جایا کریں، بدلے میں فرشتے آپ کی طرف سے اس کا جواب دیں گے، اور فرشتوں کا جو جواب ہوتا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ کوئی صفا کی پہاڑی کو اگر آپ سونا بنا کر بھی ان کو نشانی لا کے دو، پھر بھی یہ ہدایت نہیں لائیں گے، کیونکہ ہم نے ان کے دل
پلٹ دی ہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے. یہ حد سے گزرے ہوئے لوگ تھے, اس لیے ان کے دلوں پہ مور لگا دی گئی ہے. یہ اب ایمان نہیں لا سکیں گے, اس لیے حد سے نہیں بڑھنا چاہیے, ہمیشہ اعتدال میں رہنا چاہیے ہر حالت میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر حال میں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اعتدال پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا یہ موضوع یہاں پہ اختتام ہو رہا ہے. کل انشاءاللہ اگلے سپارے کا خلاصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس گفتگو میں اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے, اور جو حق کی بات ہوئی اللہ اس کو قبول فرمائے. حق کی بات کو آگے پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے گا. اس پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں, ہمارے ذاتی نمبر میں, میلز میں جا کے آپ رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.